दोपहर के खाने के वक्त तक हमारी मौजूदगी की गवाह बेगम रिजवी हो गईं। शाम के वक्त फिर अंकल रिजवी ने अपनी आंखों से देखा था कि हम सोकर उठे हैं और क्वार्टर से बरामद हुए हैं। 6 बजे तक हमने उनके साथ चाय पी थी और गप लगाई थी और फिर पैदल रवाना हो गए थे कि फिल्म देखने जा रहे हैं। हम ठीक वक्त पर वापस पहुंचे तो हमारे पास 2 टिकटों के फाड़े हुए कोपन भी थे। रिजवी साहब बहुत ज़हीन अफसर हैं। सिर्फ कोपन देखकर वो कभी तस्लीम न करते कि हम वाकई फिल्म देख रहे थे, लेकिन शाम 6 बजे तक हमारी घर में मौजूदगी शुबे से बालातर थी। फिर वो कैसे मान लेते कि चौधरी दिलावर और डिसिल्वा सच बोल रहे हैं। पुलिस वाले जब हमारा बयान लेने पहुंचे तो सिर्फ मैं मौजूद था और मैंने बड़ी मासूमियत से बता दिया था कि हम तो घर से निकले ही नहीं थे। ये सारी कहानी झूठी है जो डिसिल्वा और चौधरी दिलावर ने आपस में साजिश करके हमारे खिलाफ घड़ी है। अपने यकीन की बुनियाद पर अंकल रिजवी ने मेरी तायद की। तफ्तीश के लिए आने वाला एक इंस्पेक्टर था। वो बेचारा किसी एसएसपी के सामने क्या बोलता। एसएसपी भी वो जिसके बारे में मशहूर है कि बाप को न बख्शे। रिजवी साहब ने चौधरी दिलावर और डिसिल्वा पर सख्त नाराजगी जाहिर की। इंस्पेक्टर से कहा कि इन दोनों बदमाशों से जरा सख्ती के साथ पूछो कि इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए उन्होंने ये ड्रामा क्यों किया। क्या वो दोनों सबको अहमक और गधा समझते हैं। मोहसिन ने कहा मारा और मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अंकल रिजवी ने इंस्पेक्टर से बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर जरा अक्ल से काम लो। क्या ये बात समझ में आती है कि एक शख्स गाड़ी चुराए, अपने 2 जानी दुश्मनों को अगवा करे, मारे पीटे और फिर इनमें से एक को बाहिफाजत घर पहुंचा दे, दूसरे को कत्ल करने की ऐसी अहमकाना कोशिश करे। बम बाथरूम में था और दिलावर कमरे में। क्या बम को और दिलावर को बाथरूम में एक ही जगह नहीं रखा जा सकता था। दिलावर के पर खच्चे उड़ जाते। इसके साथ डिसिल्वा को भी बंद करना क्या मुश्किल था कि दोनों का किस्सा ही पाक हो जाता। बिलफर्ज महाल मोहसिन और सिकंदर ने यह हरकत की होती तो क्या इन पर कोई इल्जाम आ सकता था। मेरी और मेरी वाइफ की और मिस राबिया कारी एडवोकेट की गवाही तो यही होगी कि ये दोनों सारा दिन घर में ही रहे, जो एक हकीकत है और ऐसे गवाहों की गवाही को कोई अदालत मुस्तरद नहीं कर सकती। कम से कम मेरे बारे में तो दुनिया जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलता। हालांकि वो इस वक्त भी झूठ बोल रहे थे। मैंने शर्मिंदगी से कहा, हाँ, और इस यकीन कामिल के साथ कि यही सच है। मोहसिन ने इतराफ किया। उन्होंने इंस्पेक्टर के सामने ये ख्याल जाहिर किया कि डिसिल्वा को चौधरी दिलावर ने घर के दरवाजे पर इस हालत में छोड़ा कि खुद बहुत शुबा पैदा हो। फिर वो डिसिल्वा की गाड़ी चला के उस वीरान कोठी तक ले गया जहां इसने पूरी एहतियात से बम को बाथरूम में रखा और खुद दूसरे कमरे के आखिरी गोशे में खड़ा रहा। इसे मालूम होगा कि बम की ताकत कितनी है और आरसीसी की छत कितनी मजबूत होती है। शायद इसके किसी आदमी ने इसे बांध भी दिया हो। धमाके की आवाज पर लोगों का आ जाना यकीनी था। इंस्पेक्टर तो तेरा बयान लेने की रस्मी कार्रवाई भी पूरी करना चाहता था, लेकिन अंकल रिजवी ने कहा कि सिकंदर को मलेरिया है और बहुत तेज बुखार है। जो पूछना है 2 दिन बाद पूछ लेना। जाहिर है इंस्पेक्टर इख्तलाफ नहीं कर सकता था। अंकल रिजवी ने ये झूठ क्यों बोला। मैंने मजाक में कहा, ये झूठ नहीं था। मोहसिन ने बुरा मान के कहा, वो खत पढ़ चुके थे और तेरी हालत भी देख चुके थे। 3 अफराद बैक वक्त कमरे में दाखिल हुए। सबसे आगे डॉक्टर था जिसे मैंने आलमे होश में पहली बार देखा था। इसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। वैसे भी मेडिकल बैग और दिल की धड़कन शुमार करने वाला गले का हार इसके डॉक्टर होने का इश्तिहार था। इसके पीछे राबिया और शहला थीं और ऐसा मालूम होता था कि इन दोनों ने जबरदस्ती डॉक्टर को आगे धकेला है और अब रिवॉल्वर लिए इसके पीछे चल रही हैं। मुलाहिजा फरमाइए डॉक्टर साहब, राबिया ने बाज़ाब्ता शिकायत करते हुए कहा। ये है आपका मरीज और दूसरा बागी तीमारदार। दोनों आपकी हदायत की सरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डॉक्टर ने हम दोनों को मुलामत अमेज नजरों से देखा और नहायत खतरनाक अज़ाइम के साथ मेरे करीब बैठकर अपना बैग खोलने लगा। मैं समझ गया कि अब वो कोई इंजेक्शन फूंक कर फिर मुझे गफील करना चाहता है। किबला डॉक्टर साहब, मैंने कहना शुरू किया, आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और मुझे इलाज या तीमारदारी की कतई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर यूं स्लो मोशन में सिरिंज भरता रहा जैसे मैं किसी और से मुखातिब हूँ और शहला मुस्कुराती रही। अलबत्ता ये ख़वातीन, मैंने हाथ से इशारा किया, इनको कुछ ज़हनी अमराज लाहक हैं। पागल तो खैर नहीं है, मगर स्लो मोशन में हरकत करने वाले डॉक्टर ने अचानक बिजली की तरह लपक कर मेरा बाजू थामकर इंजेक्शन लगाने की नाकाम कोशिश की। बड़े वक्त पर मैंने पलटा खाया और बेड के दूसरे किनारे से नीचे गिरा। डॉक्टर ने एक सर्द दाह भरी, तकिए में घुप जाने वाले इंजेक्शन की सुई निकाली और अपना सामान समेटने लगा, जो एक तरह से मिशन की नाकामी का ऐलान था। मैं कुछ नहीं कर सकता राबिया बीबी। क्या आपके पास वो गन नहीं है? राबिया ने मायूसी से कहा, जिससे बेहोश करने वाले फायर किए जाते हैं।
میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا کہ افریقہ میں گینڈے کس طرح پکڑے جاتے ہیں، یہ تقریباً ویسی ہی کوشش تھی۔ میں نے اٹھ کر فاتحانہ مسرت سے کہا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کو میں بے ہوش کر سکتا ہوں، محسن نے دعویٰ کیا، لیکن میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ ڈاکٹر بہت کم گو تھا یا شاید اس مقولے پر عمل پیرا تھا کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ وہ روانہ ہونے ہی والا تھا کہ خواتین کو آداب میزبانی کا خیال آیا اور وہ چائے لانے کے لیے چلی گئیں۔ میں نے سنجیدگی سے معذرت کی اور ڈاکٹر کو یقین دلایا کہ اب میں واقعی ٹھیک ہوں اور مجھے بہت سے کام کرنے ہیں جو بے ہوش پڑے رہنے سے زیادہ ضروری ہیں۔ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں، ڈاکٹر نے کسی فلسفی کی طرح کہا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اسی وقت شہلا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آئی تو میں حیران ہوا۔ یقیناً چائے پہلے سے تیار تھی، ورنہ 1 منٹ میں کیسے آ جاتی۔ ڈاکٹر ایسا مظلوم صورت تھا کہ بے اختیار اسے چھیڑنے کو دل چاہتا تھا۔ جب وہ چائے پی رہا تھا تو میں نے بڑے فخر سے اس کو بتایا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں جوڈو اور کراٹے میں بلیک بیلٹ لیتے لیتے رہ گیا۔ چنانچہ پہلے حملے کی ناکامی کے بعد وہ دوسری کوشش کرتا تو میری جگہ خود لیٹا ہوتا۔ انجیکشن لگنے سے پہلے ہی میں اسے ناک آؤٹ کر دیتا۔ ڈاکٹر خاموش رہا اور رابعہ مجھے بدتمیزی کے اس مظاہرے پر گھورتی رہی۔ اچھا مسٹر بلیک بیلٹ، ڈاکٹر نے چلتے چلتے کہا، وقت ملے تو میری بات پر بھی غور کرنا۔ کمرے میں اپنے مختصر سے قیام کے دوران اس نے 2 ہی جملے بولے اور قابل اعتبار صرف دوسرا ہی جملہ تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد رابعہ نے اور شہلا نے ہنسنا شروع کیا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تو میں نے اور محسن نے بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا چکر ہے مسٹر شیروانی، میں نے بیڈ پر لیٹ کر کہا۔ چکر تو ابھی آپ کو آئیں گے، شہلا نے کہا، یہ کمرہ آپ کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے گا اور دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ دراصل مجھے پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا سکندر اعظم، رابعہ بولی، کہ تم مزاحمت کرو گے، حالانکہ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے باہر ہی ڈاکٹر سے بات کر لی تھی اور اس نے دوسرا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ چائے آپ کو کیسی لگی؟ یہ چائے تھی یا کافی؟ میں نے ڈاکٹر کی اور رابعہ کی بات پر ایک ساتھ غور کیا اور فوراً اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جو دوا مجھے انجیکشن کے ذریعے نہیں دی جا سکی وہ مجھے چائے میں دے دی گئی ہے۔ اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے تھے۔ فراڈ، میں نے چلا کے کہا، ایک مجبور اور لاچار جان مریض کے ساتھ فراڈ۔ پولیس، خواباور دوا کا اثر زائل ہوا تو میری آنکھ اس وقت کھلی جب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کمرے میں ایک لائٹ دیوار کی اور ایک ٹیبل لیمپ میرے سرہانے روشن تھی۔ کچھ دیر تو کمرے کی ہر چیز آؤٹ آف فوکس رہی، لیکن 10 منٹ بعد دھند چھٹ گئی اور میں نے ہر صورت کو اپنے مقابل صاف دیکھا۔ میرے بائیں ہاتھ پر یعنی دروازے کی طرف 3 کرسیاں پڑی تھیں، 2 پر محسن اور رابعہ آمنے سامنے چپ بیٹھے تھے، تیسری خالی کرسی رضوی صاحب کی تھی جو ہاتھ باندھے کمرے میں ٹہل رہے تھے اور ہاتھ سے متفکر نظر آتے تھے۔ گڈ مارننگ انکل رضوی، میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج مجھ پر بہت ظلم ہوا، مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے درستگی سے میری بات کاٹ دی اور ایک ہاتھ سے دوسری طرف اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دائیں طرف بھی 2 کرسیاں تھیں، ان میں سے ایک پر جو پولیس انسپکٹر بیٹھا تھا اسے میں اچھی طرح جانتا تھا، ڈبل ایس آئی شیخ، میں نے حیرت اور مسرت سے کہا اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ اس وقت تک میرا خیال یہی تھا کہ چراغ دین جیسے منشیات کے اسمگلر کی گرفتاری میں مدد کرنے پر وہ میرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوگا یا محض میری خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ میرا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے مسٹر سکندر، ایس آئی سید اکرام شیخ نے مجھ سے ہاتھ ملا کے کہا، جو میرے لیے غیر متوقع بات نہیں تھی۔ تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ رضوی صاحب نے حیرانی سے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ خیر یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ مجھ سے مخاطب ہو کے بولے۔ سب انسپکٹر شیخ ایک بہت اصول پرست اور ایماندار انسپکٹر ہیں، مجھے معلوم ہے انکل، اور اسی لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے پر ان کی ترقی نہیں ہوئی بلکہ تبدیلی ہو گئی۔ آپ نے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ ہم سازگار حالات میں ملے ہوتے تو اچھے دوست بن سکتے تھے، انسپکٹر شیخ نے کہا۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری دوسری ملاقات بھی ایسے ہی حالات میں ہو رہی ہے۔ دراصل مسٹر شیخ ایک کیس کے سلسلے میں تم سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ رابعہ نے بروقت مداخلت کر کے مجھے خبردار کر دیا کہ میں سوچے سمجھے بغیر منہ سے کوئی بات نہ نکالوں۔ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا، رضوی صاحب نے کہا۔ پولیس کے ریکارڈ پر تمہارا پتہ وہی ہے جو میرا ہے، میں ان کو یہاں لے آیا ہوں اور مجھے یہاں رابعہ لائی تھی۔ ویسے آپ کو اپنا پتہ بدلنے سے پہلے عدالت کو مطلع کر دینا چاہیے تھا، انسپکٹر شیخ نے کہا۔ جس روز میں گھر بدلوں گا یہی کروں گا، میں نے کہا۔ یہ تو میری بہن کا گھر ہے،
میری حاصل کردہ معلومات کے مطابق آپ کی کوئی بہن نہیں ہے، انسپکٹر شیخ نے ایک ہاسی ضخیم فائل دکھا کر کہا۔ آپ وزیران مرحوم کے ایک ہی وارث ہیں؟ بے اختیار میں نے رابعہ، محسن اور رضوی صاحب کی طرف دیکھا، یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ایک ہی سوال کا جواب انکار بھی ہو سکتا ہے اور اقرار بھی؟ آخر میں کس کا وارث ہوں؟ ریاست سلطان آباد کے سابق حکمران نواب خورشید کا، یا اس وزیر خان کا جس نے پاکستان کی خاطر اپنے پورے خاندان کی زندگی کا نذرانہ دے کر صرف مجھے بچا لیا تھا اور جو لکھپتی ہونے کے باوجود غریبی کی موت مرا؟ ایسے سوالات میرے ذہن میں پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ رابعہ اور محسن کے علاوہ رضوی صاحب نے میرے خیالات کو میری صورت پر پڑھ لیا تھا اور مجھ سے نظر ملاتے ہوئے کترا رہے تھے۔ مسٹر سکندر، میرا چراغ دین کے کیس سے کوئی تعلق نہیں رہا، شیخ نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس کیس کی تفتیش اپنے جانشین کے سپرد کرنے سے پہلے مجھے آپ کے بارے میں اور آپ کے والد کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہو گئی تھیں، مگر میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ اب جو کیس مجھے دیا گیا ہے اس کا تعلق 3 افراد سے ہے۔ 2 کے بارے میں میڈیکل رپورٹ اور واقعاتی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ ایک کا نام عبدل تھا اور دوسرے کو شیدہ کہا جاتا تھا، اور یہ دونوں میر شرافت علی کے ملازم تھے۔ اور میر شرافت علی کا قاتل میں ہوں؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر تلخی سے کہا۔ رائٹ، یہ فیصلہ تو صرف عدالت ہی کر سکتی ہے، انسپکٹر شیخ نے کہا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم پر اس قتل کا الزام ہے۔ شہلا کے اندر آ جانے کے باعث وہ خاموش ہو گیا۔ شہلا نے مجھے دوا دی اور چائے کی ٹرے درمیان میں رکھ کے خاموشی سے باہر چلی گئی۔ میں اس لڑکی کو بہن کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کا نام شہلا ہے۔ وہیں ہلاک ہونے والی بوڑھی عورت عبدل کی ماں تھی۔ انسپکٹر شیخ نے میری بات کو اہمیت دیے بغیر نگاہ فائل پر رکھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب ہوئی تھی۔ پولیس کو اس واردات کی اطلاع کس نے دی تھی؟ میں نے رابعہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر آگے بڑھایا۔ مجھے بتایا گیا تھا، شیخ نے چائے کا کپ لیتے ہوئے رضوی صاحب کی طرف دیکھا، کہ آپ بیمار ہیں، کچھ ملیریا وغیرہ تھا آپ کو۔ چنانچہ میں شام کو ایس پی صاحب کے گھر پہنچا۔ ایس پی صاحب کے پاس جانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کی خیریت مطلوب کروں، اور دوسرا مقصد آپ سے ان دونوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا تھا، یعنی عبدل اور شیدے کے بارے میں، کیونکہ وہ شرافت علی کے قتل کے چشمدید گواہ تھے اور استغاثہ کا سارا کیس انہی کی گواہی پر منحصر تھا۔ کتنی عجیب بات ہے انسپکٹر شیخ، میں نے کہا۔ صفائی کا صرف ایک ہی گواہ تھا، سلامت شاہ۔ پلیز آپ مجھے بات ختم کرنے دیں، انسپکٹر شیخ نے خالی کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ایس پی صاحب نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں اور آپ کو ابھی تک دوہرے قتل کے اس واردات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اخبار آپ نے دیکھا نہیں اور باقی لوگوں نے بیماری کی وجہ سے آپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا، سگریٹ جلا کے اس نے کش لیا اور دوبارہ بات شروع کی۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، یعنی منگل کی رات کو تقریباً 1 بجے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدھ کی صبح 1 بجے کسی شخص نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ اتفاق سے رات کی ڈیوٹی پر میں تھا، ریسیور میں نے ہی اٹھایا تو فون کرنے والے نے کہا کہ وہ کسی ذمہ دار افسر سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں سب انسپکٹر شیخ بول رہا ہوں اور تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، جناب انسپکٹر صاحب، سوالات بعد میں کیجئے گا، پہلے میرا بیان لکھ لیجئے یا ٹیپ کر لیجئے، کیونکہ میں شدید زخمی ہوں اور مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی مر جاؤں، اور میں بیان دیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ اس وقت تھانے میں ایک ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ چند روز قبل ایک چور پکڑا گیا تھا اور اس کے قبضے میں جو چوری کا مال برآمد ہوا تھا اس میں یہ ٹیپ ریکارڈر بھی شامل تھا، جو بالکل نیا تھا۔ فون کرنے والے کی آواز بتاتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر پلگ کر کے آن کیا اور اسے ٹیلی فون سے منسلک کر دیا۔ وہ گرینیڈک جرمنی کا خاصا مہنگا ٹیپ ریکارڈر تھا، ماڈل TK-47، جو میرے گھر میں بھی ہے۔ اس میں ٹیلی فون کے پیغامات ریکارڈ کرنے کا خصوصی نظام ہے۔ آپ اسے ٹیلی فون سے منسلک کر دیں تو یہ آپ کی عدم موجودگی میں آنے والی ہر کال ریکارڈ کر سکتا ہے، اور آپ جب بھی واپس آئیں ٹیپ کے سارے پیغامات سن سکتے ہیں۔ کیونکہ میں اس کے طریقہ استعمال سے واقف تھا، اس لیے مجھے ٹیلی فون اور ٹیپ ریکارڈر کا کنیکشن ملانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ عبدل کا وہ بیان جو اس نے مرنے سے پہلے دیا، لفظ بہ لفظ اس کی اپنی آواز میں ریکارڈ ہو گیا۔ جب میں پولیس پارٹی کے ساتھ عبدل کے پتے پر، یعنی میر شرافت علی کی پرانی کوٹھی رین بسیرا پر پہنچا تو عبدل ایک بیڈ روم میں ٹیلی فون کے قریب مرا پڑا تھا۔ بعد میں ٹیپ کی مدد سے ہم نے اس بیان کو کاغذ پر اتار لیا۔ اگر تھوڑی سی مہلت ملتی تو میں تحریری بیان پر عبدل کے دستخط بھی حاصل کر لیتا، لیکن اب تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
میں نے کہا آپ کے پاس ٹیپ موجود ہے اور جہاں تک میری قانونی معلومات کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ وہ بیان سچ سمجھا جاتا ہے جو کوئی شخص مرنے سے پہلے دیتا ہے۔ میری بات کا انسپکٹر شیخ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے سگریٹ کو فرش پر ڈال کے جوتے سے مسل دیا کیونکہ آس پاس کوئی ایشٹرے نہیں تھا۔ آپ کی بات غلط نہیں ہے، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ افسوس یہ ہے کہ وہ ٹیپ غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہو گیا تھا؟ میں نے اس بات کا مطلب ذہن نشین کرنے کے بعد کہا، لیکن یہ کوئی سوال نہیں تھا۔ شیخ صاحب، ٹیپ چوری ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے یا گم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگ کو عمدن صاف کر دیا جائے، مگر ایک چیز پانی کے بلبلے کی طرح غائب نہیں ہو سکتی۔ آپ کا طنز کرنا بجا ہے، شیخ بولا۔ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹیپ غائب کر دیا گیا ہے یا چوری کر لیا گیا ہے۔ ٹیلی فون پر عبدل کا بیان پورا ہوتے ہی میں نے محرر کو سمجھایا کہ ٹیپ کے الفاظ کو کاغذ پر کیسے اتارنا ہے اور خود 2 سپاہیوں کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ یہاں تھانوں میں آمد و رفت کی کوئی سہولت تو ہوتی نہیں، چنانچہ مجھے سڑک تک آ کے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا اور جب ہم ٹیکسی میں میر شرافت علی کی کوٹھی پہنچے تو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے محرر کو ہدایت کی تھی کہ بیان کی نقل بن جائے تو فوراً کسی کے ہاتھ روانہ کر دے۔ مقصد یہی تھا کہ عبدل زندہ مل جائے تو بیان پر اس کے دستخط لے لوں یا اس کا انگوٹھا لگوا لوں، لیکن عبدل تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ بیان کی نقل 1 گھنٹے بعد موصول ہوئی۔ اس کے بعد میں ضابطے کی کارروائی میں الجھ گیا۔ شیدے کی لاش مجھے کمرے میں سے ملی اور عبدل کی ماں کی لاش بھی۔ میں نے آلہ قتل وغیرہ اپنے قبضے میں کیے، فنگر پرنٹ لیے، آس پاس رہنے والوں کو بلوایا اور بالآخر تقریباً صبح کے 10 بجے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد واپس پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اگر یہ واردات نہ ہوتی تو میری ڈیوٹی 8 بجے ختم ہو جاتی۔ میری عدم موجودگی میں ڈیوٹی پر حشمت خان آ گیا تھا۔ حشمت خان؟ میں نے چونک کر کہا۔ پھر تو یہ ہونا ہی تھا۔ نہیں، ٹیپ حشمت خان نے غائب نہیں کیا، شیخ نے کہا۔ اس کی قسموں پر تو میں نے بھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس نے میرے پوچھنے پر کسی ٹیپ کی موجودگی سے قطعی لاعلمی ظاہر کی اور کہا کہ وہ 8 بجے کی بجائے 9:30 بجے یعنی صرف آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا اور اس آدھے گھنٹے میں روز نامچہ دیکھنے یا چائے پینے کے سوا اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ تو اپنی سیٹ پر سے اٹھا بھی نہیں۔ ٹیپ ریکارڈر وہیں موجود تھا جہاں میں نے اس کو پلگ میں لگایا تھا، لیکن اس میں کوئی اسپول نہیں تھا۔ میرے ہنگامہ کرنے پر وہ محرر جاگ اٹھا جو رات کی ڈیوٹی پر تھا اور پیچھے والے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس نے بروقت مداخلت کی، ورنہ میری حشمت خان سے بھی جنگ چھڑ جاتی اور میں رپورٹ حکام بالا تک ضرور پہنچاتا۔ محرر نے رازداری کے وعدے پر ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا کہ جب وہ ٹیپ کو کاپی کر رہا تھا تو ایس ایچ او صاحب نے راؤنڈ لگایا تھا اور پوچھا تھا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ ایس ایچ او کے فرائض اب بھی وہی انجام دے رہا ہے میر محمد؟ میں نے پوچھا۔ پولیس تھانے کے بارے میں تمہاری معلومات خاصی اپ ٹو ڈیٹ ہیں، انسپکٹر شیخ نے کہا۔ محرر نے بتایا کہ ٹیپ ایس ایچ او صاحب ہی نے نکال لیا تھا اور ظاہر ہے ایک محرر اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ میر محمد انتہائی کمینہ اور کینہ پرور آدمی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ محرر نے ٹیپ کی چوری کا الزام اس پر عائد کر دیا ہے تو میرے ساتھ وہ محرر کی جان کا دشمن بھی ہو جائے گا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور وہ مطمئن رہے۔ ابھی مجھے اس تھانے میں پہنچے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور تقریباً ہر شخص سے اختلاف اور تلخ کلامی کی نوبت آ چکی تھی۔ جب میں ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو سارے عملے کے لیے مسئلہ بن جاتا تھا، خصوصاً نائٹ ڈیوٹی کے دوران۔ ایک تو انہیں ہر شخص کی رپورٹ لکھنی پڑتی تھی اور قطعی غیر جانبداری کے ساتھ نظرانے کی مدد سے حقائق کو مسخ کرنے یا ظالم کو مظلوم بنا دینے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ لوگ رات کے وقت اپنے عزیزوں کو گھر سے کھانا پہنچاتے اور تشدد سے بچانے کے لیے بھاری معاوضے ادا کرتے ہیں۔ میری موجودگی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ پہلی بار میر محمد سے میری اسی بات پر جھڑپ ہوئی۔ اس نے مجھ سے بڑے غلط لہجے میں کہا کہ مسٹر شیخ چلی، سنا ہے کہ تم نے رات کو تفتیش میں رکاوٹ ڈالی، تھانے کے عملے کو معمول کے مطابق کام نہیں کرنے دیا اور لوگوں کو بھی پریشان کیا۔ میں نے کہا کہ مسٹر قائم مقام ایس ایچ او صاحب، پہلی بار میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ یاد رکھیے گا کہ میرا نام سید اکرام شیخ ہے۔ باقی الزامات میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو مجھ سے شکایت ہے تو تحریری طور پر آپ کو دے سکتا ہے اور اوپر بھیج سکتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں اپنی موجودگی میں کسی کو بھی غلط کام کرنے نہیں دوں گا۔ میں نے پولیس کی نوکری ایک مشن سمجھ کے کی ہے اور یہ مشن ہے قانون کی مدد سے معاشرے کی اصلاح کا، ورنہ میرا باپ بزنس مین ہے اور مجھے پیٹ پالنے کے لیے اس تنخواہ کی بھی ضرورت نہیں۔
میر محمد بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ شہزادے، کبھی ایک چنا بھاڑ پھوڑنے میں کامیاب ہوا ہے؟ نوکری کی ضرورت نہیں ہے تو گھر جاؤ اور عیش کرو تاکہ دوسرے بھی عیش کریں۔ میں نے کہا کہ نوکری تو حکومت کی ہے، تمہارے یا کسی اور کے کہنے سے میں گھر جا کے نہیں بیٹھ سکتا، اور آئندہ ایسی بات مجھ سے کہنا بھی نہیں۔ خیر، اس کے بعد میری اور میر محمد کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ محرر سے حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد میں بڑی الجھن میں پڑ گیا۔ یا تو خود محرر گواہی دیتا کہ اس نے میر محمد کو ٹیپ لے جاتے دیکھا ہے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ میں میر محمد پر الزام عائد کر سکتا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک چال چلی۔ میں حشمت خان کو چارج دے کر نکلا اور پیچھے سے گھوم کر پھر اسی کمرے میں آ گیا۔ میں نے محرر سے کہا کہ وہ باہر برآمدے میں جا کے سو جائے۔ میں خود اس کی جگہ لیٹا رہا کہ کوئی اور آئے تو مجھے سوتا دیکھ کر لوٹ جائے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 20 منٹ بعد میر محمد آ گیا۔ حشمت خان نے فوراً اسے مطلع کیا کہ میں ٹیپ کے نہ ملنے پر سخت برہم تھا۔ حسب توقع میر محمد نے مجھے ایک سے ایک گندی گالی دی۔ اس عزم کا اظہار کیا کہ اس نے میری ایسی تیسی کر کے مجھے پولیس سے نہ نکلوایا تو اپنا نام بدل دے گا، اور مجھے افسوس ہوا کہ میرے پاس ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، ورنہ میں عقبی دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ اگر میرے پاس کوئی چھوٹا یا معمولی ٹیپ ریکارڈر بھی ہوتا تو صورتحال مختلف ہو جاتی۔ میر محمد کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا حرام خور حشمت خان بھی شامل تھا۔ اس موضوع پر ان کی گفتگو ختم ہوئی تو میں ایک دم سامنے آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذرا سی دیر کے لیے ان دونوں کی حالت غیر ہو گئی تھی، مگر وہ پرانے پاپی ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور میں نے کہا کہ میر صاحب، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب میں نے سنا۔ جتنی گالیاں آپ نے مجھے دیں ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ دونوں مل کر میرا جو بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں، مگر وہ ٹیپ مجھے اسی وقت مل جانا چاہیے۔ ان دونوں کی اداکاری واقعی کمال کی تھی۔ میر نے بڑی حیرانی سے حشمت خان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے انہیں گالیاں اور دھمکیاں دی ہیں؟ اور حشمت خان نے بھی اتنی ہی حیرانی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ ہم نے تو شیخ صاحب کی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ سب چھوڑو اور وہ ٹیپ نکالو۔ میر نے قطعی لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ ٹیپ ریکارڈر میں کوئی ٹیپ تھا ہی نہیں۔ میری دھمکی پر اس نے وہ مشیر نامہ میرے سامنے رکھ دیا جس میں برآمد ہونے والے تمام سامان کی تفصیل لکھی ہوئی تھی، جس میں ٹیپ ریکارڈر اور اس کا ماڈل نمبر وغیرہ سب درج تھے، لیکن یہ واقعی نہیں تھا کہ ٹیپ ریکارڈر کے اندر کوئی اسپول بھی تھا۔ ظاہر ہے اس پر کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا، یا غور کیا تھا تو قابل ذکر نہیں سمجھا تھا۔ اب یہی نادانستگی میں ہونے والی غلطی یا فروغ گزاشت ایک انتہائی سنگین مسئلہ بن گئی تھی، جس کی عدم موجودگی میں محرر کے ہاتھ کا لکھا ہوا بیان بے معنی تھا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ محرر کے ہاتھ کی تحریر میں وہ بیان میرے پاس پہنچ گیا۔ اگر خود میں نے اسے کاپی کیا ہوتا تو میرے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہوتا۔ محرر کی پوزیشن بڑی خراب ہے، وہ بیوی بچوں والا آدمی ہے اور میر محمد سے ڈرتا ہے کہ دشمن ہو گیا تو کسی الزام میں پھنسا کے نوکری سے بھی نکلوا دے گا اور جیل بھی بھجوا دے گا، کیونکہ حشمت خان اینڈ کمپنی بھی میر محمد کے ساتھ ہے۔ میں نے محرر سے بات کی تھی کہ دیکھو، یہ ایک شخص کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر یہ ثابت نہ ہو سکا کہ عبدل اور شیدے نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا تو الزام خود بخود اس شخص پر آ جائے گا جو پہلے ہی ایک قتل کے مقدمے میں ملوث ہے لیکن ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کی ضمانت فوراً منسوخ کر دی جائے گی کہ اس نے اپنی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں چشمدید گواہوں کو ٹھکانے لگا دیا، اور اس کے بعد یہ 3 افراد کے قتل عمد کا کیس بنے گا جس میں سزائے موت یقینی ہوگی۔ تحریر تمہارے ہاتھ کی ہے، اس لیے مجھے صرف تمہاری گواہی چاہیے کہ عبدل نے مرنے سے پہلے فون کیا تھا اور تم نے وہی لکھا تھا جو اس نے ٹیلی فون پر کہا تھا۔ محرر نے پھر اپنے بیوی بچوں کی بات کی تو میں نے کہا کہ رزق دینے والا تو خدا ہے، تمہیں اس پر اور اپنے آپ پر بالکل اعتماد نہیں۔ نعوذ باللہ، میر محمد کاتب تقدیر تو نہیں ہے، لیکن میرے دلائل سے فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ محرر نے صاف بتا دیا کہ وہ میرے حق میں گواہی نہیں دے گا۔ اسے عاقبت میں اپنی سزا قبول ہے، لیکن وہ دنیا میں بیوی بچوں کو فاقہ کشی، مفلسی اور پریشانی کی سزا نہیں دے سکتا۔ وہ اکیلا ہوتا تو پھانسی بھی چڑھ جاتا، مگر اس پر اپنے خاندان کے علاوہ بوڑھے اور بیمار والدین کی ذمہ داری بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اور مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں نے عبدل کے اس بیان کا حوالہ دیا جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا تو وہ کہے گا کہ شیخ صاحب نے سر پر کھڑے ہو کر مجھ سے یہ تحریر لکھوائی تھی۔ وہ افسر ہیں اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ جو کچھ کہتے گئے میں لکھتا گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ رابعہ سر جھکائے اپنے دوپٹے کو ایک انگلی پر لپیٹ رہی تھی اور کھول رہی تھی۔ یہ اضطراری حرکت اس کے جذباتی خلفشار کی آئینہ دار تھی۔
محسن میری بجائے رابعہ کو زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور رضوی صاحب نے پھر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ کیا تمہاری اپنی گواہی بالکل معتبر نہیں سمجھی جائے گی؟ میں نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ اس آواز میں ویرانی کی آسیب زدہ بازگشت تھی، چنانچہ مجھے خود بھی اپنی آواز سے خوف آیا۔ سکندر، اس وقت میں پولیس افسر نہیں ہوں، شیخ نے میرا ہاتھ تھام کے کہا۔ مجھے تم سے اور تمہارے حالات سے پوری ہمدردی ہے، لیکن قانون کے تقاضے نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ بے شک میں تفتیش کے لیے ایس پی صاحب کے گھر گیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو تو میں بیان لینے کے لیے یہاں آ گیا، اور میں نے تم کو وہ ساری بات تفصیل سے بتا دی جو ابھی تک میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ میں ایس پی صاحب کے عہدے سے مروب نہیں، مگر ان کے کردار سے متاثر ہوں، اور یہی بات میرے لیے قابل عزت ہے۔ یہاں آنے کے بعد مس رابعہ قاری نے بھی مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ وہ تمہاری وکالت کر رہی ہیں اور کمرے میں موجود رہیں گی۔ کوئی اور وکیل ہوتا تو شاید میں یہ درخواست مسترد کر دیتا۔ میں نے تو محسن کو بھی کمرے سے نہیں نکالا۔ بہت سی باتیں میں نے معلوم کر لی تھیں، مگر جو کچھ میں نے دیکھا وہ بالکل مختلف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ سب لوگ خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود ایک خاندان کی طرح ہیں، جس کی بنیاد اپنائیت کے احساس، خلوص اور اعتماد پر ہے۔ مثلاً وہ لڑکی جو بھی چائے لے کر آئی تھی، تم اسے بہن کہتے ہو اور سمجھتے ہو۔ میں جب کام سے کہیں جاتا ہوں تو چائے کا ایک کپ بھی نہیں پیتا، لیکن یہاں میں نے انکار نہیں کیا۔ دراصل اس گھر کی فضا میں مجھے اعتماد نظر آتا ہے۔ اعتماد نہ ہوتا تو ایس پی صاحب مجھے یہاں لے کر ہی نہ آتے۔ میری اپنی زندگی کے تجربات بالکل مختلف ہیں اور خاصے ناخوشگوار۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں تم سے دوست بن کے بات کر رہا ہوں۔ بے شک میری گواہی تمہارے حق میں ہوگی، اور سچ بات کہنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جس تھانے سے مجھے ٹرانسفر کیا گیا ہے، وہاں بھی تمہارے نام کے ساتھ میرا نام لیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ میں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے تمہیں ملزم چراغ دین سے لاک اپ میں ملاقات کی اجازت دی تھی۔ میرے کارنامے کو تمہاری مخبری سے مسبوق کیا گیا تھا۔ اب میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ عبدل اور شیدے کو سکندر بخت نے قتل نہیں کیا تھا۔ عبدل نے شیدے کو اس لیے مار دیا تھا کہ اس نے سرونٹ کوارٹر میں ایک بوڑھی عورت کو اکیلا پا کے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کا زیور وغیرہ اتارنے کے لیے زبردستی کر رہا تھا کہ عبدل آ گیا۔ اس نے مشتعل ہو کے شیدے پر گولی چلا دی، اور شیدے نے مرتے مرتے عبدل کو گولی مار دی۔ یہ سب ایک تحریری بیان کی صورت میں پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہی وہ بیان ہے جو عبدل نے ٹیلی فون پر دیا تھا اور میں نے ٹیپ کیا تھا؟ اس ٹیپ کا تو وجود ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اگر عبدل نے کسی دوسرے گھر سے فون کیا ہوتا تو ممکن ہے کوئی گواہ مل جاتا جو اس بیان کی تائید کرتا۔ اب تو یہ فرض کر لیا جائے گا اور کہا بھی جائے گا کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ تمہاری مخبری سے میں نے منشیات کے اسمگلروں کے ایک گروہ کو سزا پہنچائی تھی، اور اب تمہارے لیے صفائی کا گواہ بن گیا ہوں۔ پھر میری پوزیشن پر غور کرو کہ میں ہی ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے ہی جائے واردات پر پہنچ کے ابتدائی تفتیش کی، ثبوت، شہادت، گواہوں کے بیانات وغیرہ حاصل کیے۔ یہ کیس پہلے سے میرے پاس تھا۔